बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मेरे मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में एक अहम बात और एक बहुत ही ज़्यादा अहम मसला जिसकी तरफ मैं रहनुमाई करने लगा हूँ। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाया और सही दीन का जो रास्ता है उस पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू बगैर किसी तमहीद के शुरू करने लगा हूँ। एक मसला है हमारे यहाँ कि देवबंदी हजरात देवबंदी आलिम को तरजीह देंगे, अहले हदीस हजरात अहले हदीस आलिम को तरजीह देंगे, शिया हजरात अपने आलिम दीन को तरजीह देंगे और बरेलवी हजरात अपने आलिम दीन को तरजीह देंगे। कतई नज़र इसके कि हम देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं या शिया मकतब है। अब उसूल की रोशनी में चीज़ों को देखें, परखें कि आया हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। फिर आपका एतराज़ भी हक बनता है, आपका बहस करना भी हक बनता है और आपका किसी से मुनाजरा करना भी हक बनता है। लेकिन अगर आप उसूल से हट के किसी से बहस करते हैं, बात करते हैं, मुनाजरा करते हैं, वो सब गलत है, बेकार है। अगला बंदा आपसे पूछेगा कि भी आप किस उसूल के तहत आप मुझसे बात कर रहे हो, वो आपकी बात को रिजेक्ट कर देगा, खत्म कर देगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो इस वजह से सबसे पहले कोई भी चीज़ है, अगर किसी मसला में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो आप देवबंदियत से निकल के, अहले हदीस से निकल के, बरेलवियत से निकल के, शिया से निकल के, जो उसूल है कुरान और हदीस बुनियादी, आप उस पे आ जाए तो यकीनन आपको कुरान और हदीस से आपका फैसला हो जाएगा और आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसी नुक्ता नज़र और इसी की बात के पेश नज़र के उसूल आप देखें, ईद मिलादुल नबी के हवाले से कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कुरान और हदीस से इसमें शामिल हैं और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अब इसमें मौजूदा मिलावट कर चुके हैं और उसको दीन का नाम देते हैं। मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, देवबंदियत से हट के मेरी गुफ्तगू सुनना, बरेलवियत से हट के मेरी गुफ्तगू सुनना। मैं आपको एक उसूल बता देता हूँ, उस उसूल के पेश नज़र अगर मेरी बात आपको समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं तो आप इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं, आप राय दे सकते हैं। वो मैं भी इंशाल्लाह अगर उसूल के मुताबिक हुई तो मैं भी उसको मानने के लिए तैयार हूँ। मोहब्बत हम सब का हक है हुजूर से, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फर्द है, मर्द है या औरत है, वो हुजूर की मोहब्बत से इनकार नहीं कर सकता और नहीं हो सकता है, इसके बगैर ईमान नहीं है। और दूसरी बात, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो बात है वो क़यामत तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा बयान होती रहेगी और उस पर अमल होता रहेगा। इससे भी इनकार नहीं है, इससे भी इनकार नहीं है। अगर हम ये कहें कि जो भाई ईद मिलादुल नबी नहीं मनाते, माज़अल्लाह वो हुजूर के गुस्ताख हैं, या जो ईद मिलादुल नबी के मुनकर है माज़अल्लाह वो दायरा इस्लाम से खारिज है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोच सकते हैं कि कोई बिलफर्ज वल महल अगर कोई आपकी इस बात से इख्तलाफ रखता है बंदा कि ऐसा नहीं है, तो माज़अल्लाह आप सोच सकते हैं कि वो हुजूर से मोहब्बत नहीं करता।
حضور کی سیرت کو دل و جان سے نہیں مانتا. یہ صرف بات کہہ دینا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ بھئی بھلا کوئی مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، بھلا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ قطعاً سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ چیزیں اتنی اہم اور ضروری تھیں جو فی زمانہ ہم کرتے ہیں، میں ان چیزوں کی نشاندہی کروں گا تھوڑی تھوڑی. فی زمانہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں اگر وہ اتنی ضروری اور اہم تھیں تو صحابہ سے بڑھ کر بڑا کوئی عاشق نہیں ہے. میں نیچے والے طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابہ کی بات کر رہا ہوں. ان سے بڑھ کر بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے حضور کا؟ بتائیں. اگر یہ چیز اتنی اہم ہوتی، جس طرح ہم موجودہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تیز میوزک نعتوں پہ ڈانس ہوتے ہیں اور معاذ اللہ ہماری گلیاں روشن ہوتی ہیں تو ساتھ میں وہ نالین مبارک کا نقش لگایا جاتا ہے اور وہ رنگین جھنڈیاں ہوتی ہیں، اس پہ مکہ مدینہ اور نالین مبارک کا نقش، اور جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہوتا ہے. ہوتا یوں ہے کہ 12 ربیع الاول کی رات جیسے ہی گزرتی ہے، وہ دن گزر گیا، رات جب گزرتی ہے اگلے دن آپ میں سے بہت سارے حضرات، میں خود اس میں شامل ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ جو نالین مبارک کے جو نقش ہوتے ہیں یا وہ جھنڈیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں معاذ اللہ سڑکوں پہ گری ہوئی ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کرتے ہیں، میں آپ سے کچھ گلا شکوہ نہیں کرتا ہوں، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ یہ کس کو روکنا چاہیے؟ یہ بے ادبی نہیں ہے. اور پھر حضور کے نام کا کیک بنایا جاتا ہے، حضور کے نام کا کیک بنایا جاتا ہے، اس پہ پھر نام لکھا جاتا ہے، پھر اس نام کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے. یہ ادب ہے؟ میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ محبت میں ہی کرتے ہیں نا، یا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو محبت ہی ہے نا ساری. تو یہ محبت کی ادا، ہاں میں سمجھتا ہوں میرے لیے آپ کریں، کسی اور کا کیک کاٹیں، نام پہ 10 چڑیاں پھیریں، لیکن حضور کے نام پہ یہ ٹھیک ہے ایسا کرنا؟ سوچیں آپ. کسی فرقے کا نام نہ لیں، کسی مذہب کے ماننے والے کا نام نہ لیں، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں ایسا ٹھیک ہے؟ ایسا ٹھیک ہے؟ اور بہت ساری کتنی مطلب ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا کے دور آپ دیکھتے ہیں، بچے بچیاں مل کے رقص ہو رہا ہوتا ہے. خوشی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب پھر اس خوشی والے دن ہر چیز جو دائرہ اسلام میں نہیں ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. یہ خوشی کا مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. خوشی بھی اتنی ہی جائز ہے آپ کے لیے جتنا کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے. اس سے باہر جو خوشی وہ بھی خوشی نہیں. ایسا ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات، عید منائی جاتی ہے. عید پچھلے سالوں میں یہ ویڈیوز آئی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو عید پڑھی جاتی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ عید اگر یہ ولادت النبی کے دن پڑھی گئی ہوتی مکہ میں یا مدینہ میں، تو میں ایک بات آپ کو یہاں ٹھہر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، فجر، یہ جو ہم تک پہنچی ہیں، روزے ہم تک پہنچے ہیں، یہ حضور نے پہلے عمل کیا پھر صحابہ نے کیا. یہ 5 نمازیں ہم تک پہنچ گئیں، روزے بھی ہم تک پہنچ گئے، عید الفطر جو پڑھی گئی وہ بھی ہم تک پہنچ گئی، عید الاضحیٰ بھی جو پڑھی گئی وہ بھی ہم تک پہنچ گئی. اگر یہ عید میلاد النبی پڑھی گئی ہوتی تو کیا خیال ہے یہ ہم تک نہ پہنچتی؟ نہ پہنچتی؟ ضرور پہنچتی، ضرور پہنچتی. ہاں اگر پھر اب یہ سوال ہے، اگر وہاں سے یہ نہیں پڑھی گئی، نہیں ملی، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آگے کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ خود دیکھیں، آپ خود سوچیں اس کا کیا مطلب ہے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو محبت نہیں ہے یا میں آپ کی محبت کی نفی کر رہا ہوں، کسی کی بھی نفی کر رہا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یا میں، کوئی بھی، ہم ان چیزوں کو محبت کی نشانی سمجھتے ہیں نا، ان چیزوں کو محبت کی نشانی سمجھتے ہیں، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی بڑا عاشق تھا؟ یہ چیزیں ساری صحابہ کے توسط سے ہم تک پہنچ گئی ہیں، اگر یہ چیزیں ضروری ہوتی تو یہ نہ پہنچتی ہم تک۔ سوچنے کی بات یہ ہے، یہ نہ پہنچتی ہم تک، پہنچتی ضرور پہنچتی، لیکن نہیں پہنچی نا جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ آپ سرکار سے تو پوچھیں کہ آپ کو خوشی کس چیز میں ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کو خوشی کس چیز سے ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا، مجھے تو جو شخص میرا امتی نماز پڑھتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میرا دل سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جو روزے رکھتا ہے میں اس سے خوش ہوں، جو اللہ کا فرض ادا کرتا ہے میں اس سے خوش ہوں۔ آپ حضور سے تو پوچھیں وہ کس چیز سے خوش ہیں۔ اس وجہ سے یہ بنیادی چیزیں ہیں، آپ اس پہ غور و فکر کریں۔ اور ساتھ ساتھ حضور کی ولادت مختلف فی ہے، اختلاف ہے۔ اگر یہ اتنی اہم چیز ہوتی، میں پھر بار بار وہی بات کر رہا ہوں کہ میں کسی کے محبت کی نفی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا ہوں، میں اصول بیان کر رہا ہوں، آپ اصول دیکھیں۔ اگر یہ چیز اتنی اہم ہوتی، ولادت پہ خوشی اتنی اہم ہوتی، تو حضور کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں اختلاف نہ ہوتا، اس میں اختلاف ہے۔ آپ علماء اہل حدیث کی کتب اٹھا لیں، آپ علماء بریلویت کی کتب اٹھا لیں، آپ علماء دیوبندیت کی کتب اٹھا لیں، سب میں تاریخ حضور کی جو ولادت کی ہے وہ مختلف ہے۔ کوئی 9 لکھتا ہے، کوئی 11 لکھتا ہے، کوئی 12 لکھتا ہے، کوئی 8 بھی لکھتا ہے۔ اگر یہ چیز اتنی اہم ہوتی تو صحابہ اس کو محفوظ کر کے رکھتے، جس طرح صحابہ نے نماز محفوظ کی ہم تک پہنچائی، روزہ محفوظ کیا ہم تک پہنچایا، زکوٰۃ محفوظ کی ہم تک پہنچی، رمضان ہے، ہر چیز ہے جو دین اسلام میں ہم تک پہنچی ہے، صحابہ نے محفوظ کی، وہ ہم تک پہنچی اور ہم تک پہنچائی گئی۔ اسی طریقے سے اگر یہ چیز بھی اتنی اہم ہوتی تو کیا خیال ہے یہ صحابہ ہم تک نہ پہنچاتے؟ ضرور پہنچاتے، اور کبھی بھی اس میں مطلب نہ ہوتا۔ ہاں، میں ایک اور بات کرتا ہوں آپ سے، دیکھو عید الفطر یہ اہم تھی، عید الاضحیٰ یہ اہم تھی، پورے صحابہ میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ عید الفطر ایک فرقہ پڑھے جی یکم شوال کو، دوسرا پڑھے 5 شوال کو، ایسا ہوتا ہے، یا تیسرا پڑھے جی 10 شوال کو، ایسا ہوا ہے کبھی بھی ایسا ہوا ہے؟ یا کسی ملک والے یکم شوال کو پڑھتے ہیں، دوسرے ملک والے 3 شوال کو پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ حضور کا طریقہ تھا، حضور نے اس پہ عمل کیا، تو صحابہ نے اس عید الفطر کے دن کو محفوظ کیا کہ وہ یکم شوال کو ہی پڑھی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں، ہاں چاند لیٹ ہو جاتا ہے، کہیں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے، کہیں دوسرے دن نظر آتا ہے، تو وہ ہے یکم شوال کو ہی، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ قربانی 10 ذی الحجہ کو، وہ دن تھا، اس کو صحابہ نے محفوظ کیا، وہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں، پوری دنیا میں عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ چیز نہیں تھی تو اس میں نہیں وہ کیا گیا۔ محبت کریں آپ، قیامت تک کریں، اور حضور کی سیرت کو ہم نہیں بیان کرنا ہے، اور کس نے بیان کرنا ہے؟ ہم نے ہی اپنانا ہے، اور کس نے اپنانا ہے؟ اور مرتے دم کیا قیامت تک ہم نے اس سیرت پہ، جس زندگی ہے ہماری سیرت ہی ہماری نجات ہے، حضور کی، حضور کا نام ہی ہماری نجات ہے، ان سے ہی شان ہے ہماری، ان سے ہی آن ہے ہماری۔ کون کہتا ہے کہ حضور کے نام سے ہٹ کے کوئی انسان بھی رہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ لیکن آپ ان چیزوں کو ترجیح دیں، آپ ان چیزوں کو تقویت دیں جو چیزیں قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچی ہیں، اور جو حضور سے اور حضور کے عمل سے ثابت ہے، حضور کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ خوشی آپ کا حق ہے، میں بھی کروں گا خوشی، میں کیوں نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر آپ، آخری بات میں اس میں یہ عرض کروں، یہ ہماری خوشی صرف 12 ربیع الاول تک ہی محدود کیوں ہے؟ کیا حضور کی سیرت صرف 12 دنوں تک ہی محدود ہے، اس کے بعد نہیں ہے؟ ختم ہو گئی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا؟
میں تو کہتا ہوں حضور کی زندگی ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ایک سانس باہر آتا ہے ایک اندر جاتا ہے، اس سانس کے آنے جانے سے بھی زیادہ ضروری ہے اور ہر لمحہ ضروری ہے، پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں. میں پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، میرا یہ پیغام ہے، کڑوا لگے چاہے سچا لگے، ہم ان اصول کی روشنی میں دیکھیں کیا آیا. یہ چیزیں جو پہلے 10-12 سال پیچھے چلے جائیں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن ابھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، رکنے کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام فہم سمجھدار آدمی بٹھا دے فیصلے کے لیے، وہ بھی کہے گا کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس دن درود کی محفلیں پڑھیں، آپ اس دن نعت خوانی کریں، مسجد میں بیٹھ کے نعت خوانی کریں، گھروں میں بیٹھ کے آپ حضور پہ درود پڑھیں، یہ خوشی ہے. سادگی سے بیٹھیں. صرف 12 ربیع الاول کو ہی سفید کپڑے پہننے، صاف کپڑے پہننے، باقی نہیں پہننے. صرف اس دن ہی ہم نے امامہ باندھنا ہے، باقی دنوں میں نہیں باندھنا. نہیں، حضور کی سیرت تو ہر لمحہ دل میں، گھر میں، پورے کے پورے جسم پہ روشن ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں. تو آئیے اس پیغام کو ہم رفع عامہ تک پہنچائیں کہ کاش کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے اس خوشی کرنے میں، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اللہ معاف فرمائے، یہ خوشی ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. باقی کوئی یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ جو لوگ حضور کی ولادت پہ یہ ایسی خوشی نہیں کرتے تو ان کو خوشی نہیں ہے. کون سوچ سکتا ہے ایسا؟ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے.